अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सनल कुरान नाम की आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 2.109 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 109 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 102। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले देखेंगे ट्रांसलेशन, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान व मा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर व मा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत व मा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही व मा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यंफ़उहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिसा मा शरू बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। इस आयत का तर्जुमा देखें। और उन्होंने उसकी पैरवी की जो शयातीन पढ़ते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुल्क में, और कुफ्र नहीं किया सुलेमान ने, लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखाते, और जो 2 फरिश्तों पर नाजिल किया गया बाबिल में हारूत और मारूत पर, और वो ना सिखाते किसी को, यहाँ तक कि वो कह देते हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, बस तो कुफ्र ना कर। सो वो सीखते उन दोनों से वो जिससे जुदाई डालते आदमी और उसकी बीवी के दरमियान, और वो नुकसान नहीं पहुँचाने वाले किसी को मगर अल्लाह के हुक्म से, और वो सीखते जो उन्हें नुकसान पहुँचाए और नफा ना दे। और अलबत्ता वो जान चुके हैं जिसने ये खरीदा नहीं उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा, और अलबत्ता बुरा है जिसके बदले उन्होंने बेच दिया अपने आप को, काश वो जानते होते। इस आयत की तफसीर समझाने के लिए यहूद की तारीख मुख्तसरन को समझाएंगे, और फिर इस आयत में शहर बाबुल का भी जिक्र आया है, उसकी मुख्तसर तफसील बताएंगे, और ये बताएंगे कि यहूद इसराइल से शहर बाबुल कैसा गए। उसके बाद हम तफसीर पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि यहूद की तारीख समझना हमारे लिए जरूरी है। किंगडम ऑफ इसराइल, यूनाइटेड मोनार्की। इसराइल या किंगडम ऑफ इसराइल में जुमला 2 इलाके थे एक दौर में। एक का नाम इसराइल था और एक का नाम जुदा। तालूत अलैहिस्सलाम जुदा के बादशाह थे। ये जिक्र आता है सूरह बकरा की आयत में कि तालूत को अल्लाह ने बादशाह बनाया था जालूत से जंग करने के लिए, और तालूत की फौज में दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और आगे चलकर दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसराइल की बुनियाद डाली और इसराइल और जुदा को कंबाइन किया, और एक किंगडम ऑफ इसराइल नाम की ममलिकत का क़याम हुआ। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के गुजरने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे, उन्होंने इसकी हुकूमत संभाली। यहाँ देखें इसका जिक्र आता है, दिस इज ट्रेडिशनली डेटेड बिटवीन 1047 BCE एंड 930 BC, यानी ये 3 बादशाहों का जो दौर है वो है तकरीबन 1047 क़ब्ल मसीह से लेके 930 क़ब्ल मसीह तक। बनी इसराइल बाबुल कैसे पहुँचे? बाबुल इराक में एक शहर था दरिया फुरात के किनारे, जिसको इंग्लिश में यूफ्रेट्स रिवर कहते हैं। यहाँ पर बनी इसराइल कैसे पहुँचे देखेंगे, जबकि सुलेमान अलैहिस्सलाम की किंगडम तो इसराइल पर थी। बाबुल के बादशाहों में एक बादशाह बख्त नसर भी था, जिसने बनी इसराइल को शिकस्त देकर तौरात जला दी और लायक लोगों को कैद करके अपने मुल्क में ले गया। यानी बेबीलोनिया नाम की एक सल्तनत थी, एक किंगडम थी, जिसका कैपिटल सिटी था बेबीलोन, जिसको बाबुल कहा जा रहा है। वहाँ पर बहुत सारे बादशाह गुजरे, लेकिन एक बहुत ही ताकतवर और एक जालिम बादशाह था जिसने इसराइल पर हमला किया और तौरात के कई नुस्खों को उसने जला दिया और यहूद को कैद करके अपने मुल्क में ले गया। ये बहुत बड़ी सल्तनत थी, यानी बेबीलोनिया किंगडम बहुत बड़ी थी। यहाँ के बाशिंदे भी निहायत मुतमद्दन थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इसी मुल्क यानी इराक के रहने वाले हैं। बेबीलोनिया किंगडम जो है वो आज इराक कहलाता है। इसकी मजीद तफसील हम आगे देखें। देखिए, अटैक्स ऑफ बेबीलोनिया किंग ऑन इसराइल, यानी बख्त नसर ने जो अटैक्स किए हैं इसराइल पर वो 3 मरतबा हुए हैं। पहला जो अटैक था वो था 605 क़ब्ल मसीह में। इस अटैक में उसने दानियल अलैहिस्सलाम और उनके कंपेनियंस को यानी उनके सहाबा कराम को कैद किया और अपने साथ ले गया कैदियों की हैसियत से। और फिर उसने दूसरा अटैक किया 597 BC में, यानी 597 क़ब्ल मसीह में। और इस अटैक में उसने एक दूसरे नबी जिनका नाम एज़ेकियल अलैहिस्सलाम था उनको कैद किया और बहुत सारे यहूद को कैद करके लेकर गया, और यहाँ के बादशाह को भी वो साथ ले गया और एक पपेट किंग को उस बादशाह की जगह बिठा दिया। और
اور تیسرا اٹیک کیا اس نے 588 قبل مسیح میں، اور یہ وقت اس نے بیت المقدس کو جلا دیا، پورے شہر کو برباد کر دیا اور تورات کے نسخوں کو جلا دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے خزانے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس میپ میں دیکھیں یہاں پر اسرائیل اور جوڈا ہے، یعنی کنگڈم آف اسرائیل ہے، یہاں سے یہودیوں کو قید کر کے لے جایا گیا بیبیلونیا کنگڈم میں اور اس شہر میں جس کا نام ہے بیبیلون، اور اس طرح سے بیبیلونین امپائر بہت وسیع ہو گئی چونکہ کافی ممالک انہوں نے فتح کر لیے۔ 560 قبل مسیح بیبیلونین امپائر دنیا کی ایک طاقتورین سلطنت بن چکی تھی۔ تشریح کلمات دیکھیں شہر بابل کے بارے میں، ایک قدیم مملکت کے دارالحکومت کا نام ہے، یعنی بیبیلونین امپائر جو کہ اس قدر پھیل چکی تھی، ایلو میں بتایا گیا ہے، اس کا کیپٹل سٹی تھا بیبیلون، اور یہ نیچے سعودی عربیہ ہے۔ یہ تاریخی شہر بغداد سے 60 میل جنوب کی طرف موجودہ شہر خلا کے قریب آباد تھا، یعنی موجودہ عراق میں جو بغداد شہر ہے اس سے 60 مائل ساؤتھ میں یہ شہر بابل یعنی کیپٹل سٹی بیبیلون موجود ہے، اس کے آثار موجود ہیں۔ اس کے شہر آفاق آثار قدیمہ آج بھی شہر کے تمدن کا منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی اتنے زیادہ مونیومنٹس ہیں اور اتنے بڑے عظیم الشان مونیومنٹس ہیں وہاں پر جن کے لیے وہ آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ 2105 قبل از مسیح میں سمو ابو عموری نے بادشاہت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سلسلے کا چھٹا بادشاہ حمورابی تھا۔ بعض کے مطابق اس نے سب سے پہلے دنیا میں قوانین حکومت وضع کیے۔ حمورابی بہت ہی ویل نون کنگ ہے دنیا کا، جو پہلا بادشاہ تھا جس نے حکومت کے قوانین کو ڈرافٹ کیا تھا۔ بیبیلون کے بارے میں تھوڑی تفصیل اور دیکھیں ہم۔ بیبیلونین امپائر کا یہ کیپٹل سٹی تھا۔ اس پر 2 ادوار 2 پیریڈز ایسے گزرے جب اس کا عروج تھا، ایک 19 سینچری سے 15 سینچری بی سی کے دوران یہ عروج پر تھا، اور دوسرا 7th and 6th سینچریز بی سی کے دوران یہ عروج پر تھا۔ قرآن میں جب شہر بابل کا ذکر آتا ہے تو وہ یہ دور تھا 7th and 6th سینچریز بی سی کا، اور اس کا وجود 10th سینچری اے سی تک تھا، یعنی ہمارے دور سے 1000 برس پہلے اس سلطنت کا وجود مٹ گیا، اس کا آباد ہونا ختم ہو گیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے عروج کے دنوں میں دنیا کا سب سے طاقتور ترین شہر، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ڈیولپڈ شہر تھا، اور یہاں تک کہ اس کا ایریا بھی سب سے زیادہ تھا اور اس کی پاپولیشن بھی دنیا میں سب سے زیادہ تھی اس کے عروج کے دنوں میں۔ چند گلمسز میں نے یہاں بتائے ہیں شہر بابل کے آثار قدیمہ سے۔ یہ بھی روئنس آف بیبیلون ہے، یعنی آثار قدیمہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک اسٹیڈیم ہے، یہاں پہ اسٹیج شو ہوتا تھا اور یہاں پر لوگ رہا کرتے تھے، یعنی اتنا زیادہ ڈیولپ کنٹری تھا کہ آج سے ہزاروں برس پہلے بھی اس میں شاندار اسٹیڈیمز، محلات، کئی کنسٹرکشنز تھے جن کے آثار بہت ہی اچھی طرح سے آج بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جو ایکا کا ذکر آتا ہے قرآن میں، جن کو ہینگنگ گارڈنز کہتے ہیں بیبیلون کے، وہ بھی مشہور ترین ہیں، یہاں تک کہ 7 ونڈرز آف ایشنٹ ورلڈ میں شمار ہوتے ہیں۔ مزید تشریح کلمات دیکھیں۔ ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کے نام ہیں جو اہل بابل کی اصلاح و ہدایت کے لیے انسانی شکل میں بھیجے گئے تھے، یعنی یہ 2 فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں بیبیلون میں بھیجا تھا۔ فتنہ کے معنی ہے امتحان و آزمائش۔ لغت میں سونے کو آگ میں ڈال کر اس کا کھوٹ الگ کرنا فتنہ کہلاتا ہے، یعنی سونے کا کھوٹ دور کرنا فتنہ کہلاتا ہے۔ فتانہ سے مراد وہ پتھر ہے جسے سونے اور چاندی کو پرکھا جاتا ہے۔ اذن کے معنی ہے اجازت دینا، مباح قرار دینا، امر کرنا، حکم دینا، یعنی کسی چیز کا پرمیشن دینا۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ سے منسوب ہو تو ارادہ، مشیت اور الہیت دستور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مزید تشریح کلمات دیکھیں۔ الشیاطین شیطان کی جمع اور شیطان سے ماخوذ ہے، یعنی یہ پلورل ہے شیطان کا، اور شیطان سے اس کو ڈرافٹ کیا گیا ہے۔ معنی ہے حق سے دوری اختیار کرنے والا، یعنی حق کے راستے سے دوری اختیار کرنے والا۔ جب یہ لفظ جمع کی صورت میں آئے تو اسے شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ شیاطین سے مراد صرف جنات نہیں ہیں بلکہ شیاطین سے مراد وہ انسان بھی ہیں جو حق کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ملک کے معنی حکومت، سلطنت، بادشاہت۔ سلیمان عبرانی لفظ ہے، یعنی ہیبریو ورڈ ہے۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے 4 فرزندوں میں سے ایک کا نام ہے۔ وہ غالباً 990 قبل مسیح مبعوث سے برسالت ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام شام و فلسطین کے علاوہ مشرق میں عراق اور مغرب میں مصر تک کے وسیع علاقے پر حکمران رہے، یعنی داؤد علیہ السلام کی حکومت تو کنگڈم آف اسرائیل پر تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف اسرائیل اور جوڈا تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ رائٹ پر جو عراق ہے اس پر بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور ادھر باٹم پہ
مصر ہے اس پر بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ السحر کسی بات کو مس کر کے دکھانا، دھوکہ دینا، جادو یہ معنوں میں آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تفسیر آیت۔ اس طویل آیت میں یہود کی تاریخ کا ایک دور پیش کیا جا رہا ہے، یعنی یہود کی ہسٹری سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے، ان کا عمل جو رہا ماضی میں اس سے یہ ریلیٹڈ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیں اپنے عروج کے زمانے میں ہمت، محنت اور جاں فشانی سے اپنے لیے بلند مقام پیدا کرتی ہیں، اور انحطاط کے دور میں یعنی زوال کے دور میں بھی اپنے بزرگوں کے حاصل کردہ بلند مقامات سے چمٹے رہنے کی آرزو تو ان کے دلوں میں رہتی ہے، لیکن ان کی کم ہمتی اور شکستہ حوصلے کسی ایثار اور قربانی کے لیے انہیں آمادہ نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان جب عروج کی طرف جاتا ہے تو ہمت محنت سے کام لیتا ہے، اور جب زوال کی طرف جاتا ہے تو ان میں کم ہمتی ہوتی ہے، ان میں محنت کا جذبہ نہیں ہوتا، شکستہ حوصلے ہوتے ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں کسی چیز کی قربانی دینا، محنت کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اس وقت وہ جادو منتر کا سہارا لینے لگتی ہیں تاکہ اپنے بزرگوں کی عظمت کا تاج بھی ان کے سر پر رہے اور انہیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے۔ چونکہ بڑے بزرگوں کی اولاد ہوتی ہے، پیغمبران اسلام کی اولاد ہوتی ہے، تو وہ اپنے امیج کو بھی خراب کرنا نہیں چاہتے پبلک کے سامنے، تو پبلک کے سامنے اپنا امیج قائم رکھنے کے لیے تو وہ بظاہر اچھے کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ بیک گراؤنڈ میں جادو ٹونے سے کام لیتے ہیں۔ یہود کے زوال کا دور بھی جب شروع ہوا تو سچی عزت اور عظمت کی بلندیوں تک لے جانے والے سیدھے راستے پر چلنا تو ان کے لیے دشوار ہو گیا، اور اپنے جھوٹے وقار کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے جادو ٹونے کا سہارا لیا۔ یعنی یہود جب زوال کی طرف گئے تو اپنی عظمت اور عزت کو قائم رکھنے کے لیے تو وہ سیدھے راستے پر نہیں چل پائے، لیکن جادو ٹونے کا سہارا لے کر وہ سماج میں اپنے جھوٹے وقار کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہود اسرائیل میں بھی جادو پر عمل پیرا تھے، یعنی غلامی کا دور شروع ہونے سے پہلے بھی وہ جب فلسطین میں تھے، جب اسرائیل میں تھے، وہاں بھی قدیم دور کا جادو وہ سیکھا کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اور جب بخت نصر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد بنی اسرائیل کو جنگی قیدی بنا کر بابل میں لے گیا تو بجائے اس کے کہ اس کفر و الحاد کی دنیا میں وہ توحید کی تبلیغ کرتے، الٹا وہاں کے لوگوں سے بھی انہوں نے جادو سیکھا اور اس پر بھی عمل پیرا ہوئے۔ یعنی جب بیبیلونیا کا بادشاہ اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو مسمار کیا، آگ لگا دیا اس میں اور انہیں قیدی بنا کر لے گیا، تو ان کا کام تھا کہ توحید کا علم جو ان کے پاس ہے، پیغمبران اسلام کی کتابیں جو ان کے پاس تھی، اس کا علم جو ان کے پاس تھا، وہ علم وہ پھیلاتے، اس کی تعلیم بیبیلونیا کے لوگوں کو دیتے۔ اس کے برعکس انہوں نے وہاں کے مقامی جادو کو بھی سیکھا اور اس پر بھی وہ عمل پیرا ہو گئے۔ اس وقت ساری دنیا میں خصوصاً بابل کی مملکت میں جادو کا بہت رواج تھا۔ جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے جس سے لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ ان کے نزدیک جادو اور معجزے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، یعنی جادو اس قدر ڈیولپ تھا، ایک سبجیکٹ کی طرح لوگ لرن کرتے تھے اور اس کی پریکٹس کرتے تھے اور اس کو مزید فلرش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ عوام وہاں کی ایجوکیٹڈ تھی، انٹلیکچوئل تھی، لیکن اتنا زیادہ جادو کا عام رواج تھا کہ وہ ماحول اس کو اپنا چکا تھا، بلکہ وہ جادو کے علم کو ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگے تھے اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگے تھے۔ اس لیے اللہ نے 2 فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کرتے تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزے کی حقیقت میں تمیز کر سکیں۔ تو ایسے ماحول میں اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ ایک تو مقصد تھا کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کرے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان کو اس گناہ کبیرہ سے روکیں، اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ یعنی یہود کو منع کرنے کے باوجود بھی وہ جادو کا عمل سیکھتے اور اس پر عمل بھی کرتے۔ فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتا دیتے کہ ہمیں تو فقط تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر انہوں نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو ان کا ایمان رخصت ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائیں گے۔ یعنی فرشتے بنی اسرائیل کو وارن کرتے کہ اگر جادو کا عمل انہوں نے سیکھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے تو پھر ان کا ایمان ان سے رخصت ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائیں گے۔ یہ تعلیم فرشتے دیتے اور پھر جو علم بھی اللہ نے ان کو دیا ہے وہ بنی اسرائیل کو کنوے کر دیتے، لیکن بنی اسرائیل فرشتوں کی نصیحت کو پس پش ڈال کر جادو کا علم سیکھتے اور پھر جادو پر عمل پیرا ہوتے اور ایمان سے ہٹ کر کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتے۔ یہود کے علم میں موجود مختلف قسم کے جادوؤں میں سب سے زیادہ مانگ میاں بیوی کے بیچ لڑائی ڈال کر عورت کو اپنے عشق میں گرفتار کرنے کی تھی۔ اس طرح وہ حرام کاری کا بازار گرم رکھتے۔ یعنی جادو تو یہ لوگ کئی قسم کا جانتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ تھا ان کی سوسائٹی میں، ان کی کمیونٹی میں، وہ تھا میاں بیوی کے بیچ جدائی ڈالنا اور پھر اس بیوی پر عشق کا جادو چڑھا کے اس کو حاصل کرنا اور اس سے نکاح کر کے اپنے سماج میں کامیابی کا جھنڈا بلند کرنا۔ اس بات کی گواہی میں جیوش انسائکلوپیڈیا کی عبارت پڑھیے۔ سحر کی سب سے زیادہ عام
متداول صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دیا جاتا تھا، خاص کر وہ نقش جو ناجائز آشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا۔ یعنی ان کی اپنی انسائکلوپیڈیا، جیوش انسائکلوپیڈیا ہے، یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ اس جادو کا تھا جس کے ذریعے کسی عورت کو حاصل کیا جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جب سحر پر جادو عام ہونے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اوراق و اسناد کو ضبط کر لیا جن پر جادو تحریر تھا، اور انہیں ایک جگہ محفوظ کر لیا۔ یعنی یہود نے صرف ہاروت و ماروت کے پاس سے جادو کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جب وہ فلسطین میں تھے تب بھی قدیم جادو سیکھا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب ان کے جادو کا علم ہوا تو انہوں نے تمام اوراق اور اسناد کو ضبط کر دیا اور ایک مضبوط صندوق میں رکھ کر اس کو دفن کر دیا۔ آپ کی وفات کے بعد کچھ یہودیوں نے ان تحریروں کو منظر عام پر لے آیا، اس طرح جادو پھر سے رواج پکڑنے لگا۔ کچھ یہود یہ کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہ تھے بلکہ انہوں نے جادو کے ذریعے جن و انس کو مسخر کیا ہوا تھا۔ اس زعام باطل کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا جبکہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ دو قسم کے جادو کے علم کو حاصل کیے، ایک سلیمان علیہ السلام کے دور میں اور پھر ایک بیبیلون کی اسیری کے دور میں۔ وہ دونوں قسم کا جادو جانتے تھے اور پھر الزام دھرتے تھے کہ وہ سلیمان علیہ السلام بذات خود ایک جادوگر تھے اور ان کے جادو کا علم انہوں نے حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان نے کبھی جادو نہیں کیا بلکہ ان کے دور میں شیاطین جادو کیا کرتے تھے، فلسطین میں، اسرائیل میں، تو وہاں سے بھی انہوں نے جادو کا علم حاصل کیا۔ فلسطین اور بابل جادوگری کے دو اہم مراکز رہے ہیں جو ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے۔ قرآن نے معاصر یہودیوں کو جادو کی دونوں اقسام کا وارث قرار دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود تھے وہ دونوں قسم کا جادو جانتے تھے، اس لیے قرآن میں اس طرح سے جو ڈسکرپشن ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، یعنی جب سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی اس وقت بھی انہوں نے فلسطین سے، اسرائیل سے جادو سیکھا، شیاطین سے، یہ کہہ کر انہیں فلسطینی یہودیوں کی جادوگری کا وارث قرار دیا، اور وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت کہہ کے اس سے بابل کے جادو کا عامل قرار دیا، یعنی دو قسم کے جادو کے وہ عامل تھے۔ شیاطین کا جادو ترویج باطل اور بابل کے فرشتوں کا جادو حق و باطل میں تمیز کے لیے تھا، یعنی جو شیاطین جادو سکھاتے تھے اسرائیل میں وہ تو باطل کو ترقی دینے کے لیے تھا، جھوٹ کو ترقی دینے کے لیے تھا، اور جو فرشتے تھے بابل میں وہ حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے تھے اور ان کے آزمائش کے لیے تھے۔ یہود و نصارہ ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرتے اور زمین کے عرض و طول میں ان کی بادشاہت کا ذکر بڑے فخر سے کرتے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی سے تھے، لہذا یہود و نصارہ ان کی کافی تعریفیں کرتے کیونکہ وہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کی بادشاہت کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، اور دوسری طرف ان پر شرک اور زنا کا بہتان بھی لگاتے پھرتے تھے۔ دیکھیں کس طرح سے تورات میں ان کے متعلق من گھڑت باتوں کا انہوں نے اضافہ کیا، اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کی بیویوں نے اس کا دل پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان بوڑھا ہو گیا تو اس کی مشرک بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا اور اس کا دل خداوندہ اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا کے ساتھ پھر گیا تھا۔ نعوذ باللہ، یہاں پہ ان پر شرک کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے اور زنا کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے، لہذا جھوٹ کا سہارا لے کر یہود نے سلیمان علیہ السلام پر شرک اور کفر کا الزام لگایا، اور دنیا کافی عرصے تک یہی صحیح سمجھتی رہی۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بری کر رہے ہیں ہر قسم کے کفر سے، یعنی انہوں نے کبھی جادو ٹونا کیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی شرک کیا، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبران اسلام پر لگائے گئے جھوٹی تہمتوں کو قرآن کے ذریعے دور کیا، لیکن تعصب کے سبب یہود و نصارہ نے قرآن کا بھی انکار کیا، لیکن 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی انہیں آخر کار وہی تسلیم کرنا پڑا جو قرآن کہتا ہے۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 2 صفحہ 952 پر محققین کو یہ لکھنا پڑا سلیمان علیہ السلام خدائے واحد کے پرستار تھے، یعنی آج جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے اس میں سلیمان علیہ السلام کی وحدانیت کا ذکر آیا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ مسیحی دنیا کے فضلاء نے انسائکلوپیڈیا ببلکا میں انجیل کی ان آیات کے متعلق صراحتاً لکھ دیا کہ یہ غلط ہیں اور بعد میں لوگوں نے ملائی ہیں، یعنی جو ابھی میں نے پچھلے سلائیڈ میں آیات پڑھی تورات کی، ان کے بارے میں نصارہ کا یہ خیال ہے کہ یہ ملاوٹ ہے، یہ آیت غلط ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام تہمت شرک سے مبرہ تھے،
یعنی انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. یہ آج کا عقیدہ ہے یہودیوں اور نصرانیوں کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صفت کا بار بار اعلان فرمایا ہے کہ وہ پچھلے انبیاء اور رسول اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے آیا ہے اور ان تہمتوں اور بہتانوں سے ان کی برات کے لیے آیا ہے جو صرف غیروں نہیں بلکہ ان کے اپنے ماننے والوں نے ان پر چسپاں کر رکھی تھی. یعنی قرآن پچھلے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ ان پر جو تہمتیں اور بہتان لگائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برات بھی قرآن سے کرتا ہے. اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بابل کا سفر کرنا چاہتے تھے. ان کو یہ کہہ کر منع کر دیا گیا کہ وہاں پر جو جادو ہے وہ دنیا کا 90% حصہ ہے. اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے. یہود کے جن کمزوریوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان میں سے ایک جادو ٹونا ہے. یعنی کئی کمزوریوں کا ذکر یہود کے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ہم ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، تاکہ ہم الرٹ رہیں. یہ قوم اس قدر ذہنی پستی میں جا چکی تھی کہ جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال کر اس عورت پر عشق کا جادو چڑھاتے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہود کا ذکر قرآن میں اس لیے آیا ہے کہ مسلمان ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت بھی جادو ٹونے میں ملوث ہے. جادو کی مدد سے میاں بیوی میں لڑائی ڈالنا، عشق کے جادو کی مدد سے لڑکے یا لڑکی کو پھانسنا، کسی کو بیمار ڈالنا، کسی کا کاروبار خراب کرنا مسلمان قوم میں عام ہو گیا ہے. لیکن جادو اسی وقت اثر کرتا ہے جب اللہ کی اذن ہو. جادو کرنے والا صرف اپنی دنیا و آخرت برباد کرتا ہے اور اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور بندے کی آخرت کو خراب کرنے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس گناہ عظیم سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.